नंबर 2 वो है अक़सामुल मियाही। देखें माउन होता है ना, पानी को कहते हैं। तो पानी की जमा यानी बहुत सारे पानी, ये पानी की जमा है। यूं कहें कि पानियों की अक़साम। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से हेडिंग देनी है, और आपने लिखना है नीचे क्या, तर्जमा, पानियों की अक़साम। ठीक है। अब पानियों की 5 अक़साम बयान की जाएंगी। हाँ, वो 5 किस्म के पानी होंगे। अभी जो 7 अक़साम बयान की गई थी, और उसके बाद ये जो 5 अक़साम बयान की जा रही है, इसको कंपेयर कीजिएगा आप। ठीक है। आप सुने और तर्जमा भी सुने। अभी ना लिखें, क्योंकि अभी तो स्पीड में बात चली जाएगी तो आपसे लिखा नहीं जाएगा। अक़सामुल मियाही, पानियों की अक़साम। सुम्मल मियाहू अला खमसती अक़सामिन। फिर पानी 5 किस्मों के होते हैं। नंबर एक यानी पहली किस्म, ताहिरुम मुतहिरुन गैरु मकरूहिन। वो पानी खुद पाक हो, दूसरे को पाक करने वाला हो, और मकरूह ना हो। वह हुवल माउल मुतलकी, और वो माए मुतलक होता है। नंबर 2, व ताहिरुम मुताहिरुन मकरूहुन। और वो पानी खुद पाक हो, दूसरे को पाक करने वाला हो, मकरूह हो। वह हुआ मा शरीबा मिनहुल हिर्रतु। और ये वो पानी है जिसमें से बिल्ली ने पी लिया हो, वनहबुहा, और बिल्ली जैसे दूसरे जानवर ने, वकाना कलीलन, और हो वो पानी कलील। तीसरी किस्म है वताहिरुन गैर मुताहिरिन। खुद पाक हो लेकिन दूसरे को पाक करने वाला ना हो। वह हुआ मस्तुमिला लिरफ़ई हदसिन। और ये वो पानी है जिसे हदस दूर करने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया हो। औ लिकुर्बतिन, या सवाब हासिल करने के लिए। कल वुदूई अलल वुदूई, जैसे कि वुजू करना वुजू पर, बिनियति ही, वुजू की नियत से। ये तो था तर्जुमा। अब जरा ये बात समाप्त फरमाएं कि यहाँ से मुसन्निफ अलैहि रहमा पानी के औसाफ के एतबार से, पानी के औसाफ के एतबार से 5 किस्में बयान कर रहे हैं। पानी के औसाफ यानी उसका पाक होना या नापाक होना या मकरूह होना, ये पानी के औसाफ है। तो पानी की तहारत, नजासत और कराहत, इसके लिहाज से 5 किस्में हैं। पाक करने की सलाहियत, नजासत को दूर करने की सलाहियत, या उसका मकरूह होना, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 5 किस्में हैं। और जो ये वाली बात बताइए, पहली वाली बात, कि ये जो पहली लाइन है इसमें माए मुतलक का जिक्र है। तो देखिए कि माए मुतलक वो पानी होता है जो अपनी असल हालत पर होता है। कि जब बोला जाए ना पानी, तो जहन में जिस चीज का ख्याल आए बस वही पानी है। जैसे बारिश, चश्मों, दरियाओं वगैरह का जो पानी बताया था, तो ये अपनी जात में पाक होता है खुद ही, पहले से ही। और दूसरी चीज को भी पाक करने की सलाहियत रखता है ना। तो ताहिर का मतलब है खुद पाक, और मुताहिर का मतलब है दूसरी किसी चीज को, बदन को या कपड़े को पाक करने की सलाहियत रखने वाला। समझ आ रही है बात? तो फिर इससे जो है वो वुजू करना भी जायज हो गया, गुस्ल करना भी जायज हो गया, कपड़े को पाक करना भी जायज हो गया, और इसका इस्तेमाल करना मकरूह नहीं है। और उसके बाद जो दूसरी बात बताई है इसके अंदर और पहली वाली बात के अंदर कंपेयर करें तो पता चलेगा कि पहले ताहिर था, इसमें भी ताहिर है, ऊपर मुताहिर था, इसमें भी मुताहिर है। पहली वाली किस्म भी खुद पाक है पानी की, और पाक करने की सलाहियत रखती है। दूसरी वाली किस्म भी पाक है, पाक करने की सलाहियत रखती है। लेकिन मकरूहन लिखा हुआ है, ये मकरूह पानी है। ऊपर वाला गैर मकरूह था, ये है मकरूह पानी। मकरूह पानी, देखो ये नापाक नहीं होता। ये जब बिल्ली पानी में मुंह डालकर पानी पी ले, तो तब भी ये पानी पाक
ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، اور اس سے طہارت حاصل کرنا بہرحال مکروہ ہے، لیکن مکروہ تنزیہی ہے. میں آپ کو مکروہ تحریمی اور تنزیہی کا فرق بتاؤں گا. تو تھوڑا سا یہ جو پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ گھریلو بلی جو گھر کے پالتو جانور ہوتے ہیں نا، اس کا ذکر ہے. اور اگر جنگلی بلی ہوگی تو اس کا تو جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور یہ آخر میں لکھا تھا وہ کانا قلیلن، قلیل کہتے ہیں تھوڑے سے کو. تو یہ جو بلی ہے یا بلی جیسے جانور ہے، اس کے پانی میں منہ ڈال دینے سے تو یہ اس وقت مکروہ ہوگا جبکہ وہ پانی تھوڑا ہو. تو اب اگر کوئی پانی کثیر ہو، جیسے ٹینک ہے یا کوئی بڑا ٹب ہے جو، اس میں سے تو پھر مکروہ بھی نہیں ہوگا، بلی اگر پی لے تو پھر تو تب وہ مکروہ بھی نہیں ہوگا. صحیح ہے، تھوڑے پانی ہو. وہ کانا قلیلن کا مطلب ہے تھوڑا پانی ہو، اس میں سے ایک پی لے بلی، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو تیسری قسم ہے جس میں لکھا ہے کہ طاہر تو ہے خود، یعنی کہ وہ پاک ہے، لیکن غیر مطہر ہے، پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ایسا پانی کیسا ہوتا ہے کہ وہ خود تو پاک ہے، پانی پاک ہے، لیکن دوسروں کو، بدن کو یا جسم کو یا دوسرے کپڑے کو یا نجاست کو پاک کرنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا. یہ کیسی بات ہے؟ یہ ہے امپورٹنٹ بات. پانی خود پاک ہوتا ہے. دیکھو بیٹا، تیسری قسم پانی کے اوصاف کے اعتبار سے جو بتائی گئی ہے، یہ غیر مطہر کے ہیں. اس کا نام رکھیں غیر مطہر، پاک نہ کرنے والا. تو یہ ایسا پانی ہوتا ہے جس سے کسی ایسے شخص نے جس کو وضو کرنا تھا تو اس نے وضو کیا، ٹھیک ہے. تو اس اس کے وضو کرنے سے وہ پانی مستعمل ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس کو مستعمل، اس میں یہ جو لفظ ہے نا مستعمل، مستعمل کا مطلب ہے استعمال شدہ. ہاں، یہ استعمال شدہ ہے. تو اب جیسے پانی ڈالا، فرض کریں نلکا کھلا ہے. اب نلکا کھلا ہے نا، تو نلکے سے جو پانی اگر بہ رہا ہے اس کو کسی برتن میں جمع کریں، پاک ہے، مستعمل نہیں ہے. لیکن نیچے اگر برتن رکھا ہے اور آپ نے اس کی دھار کے آگے اپنا ہاتھ رکھ لیا ہاتھ دھونے کے لیے، ہاتھ پاک تھا، ہاتھ پہ گندگی بھی نہیں لگی ہوئی تھی، اور پانی کو بہانا مناسب نہیں سمجھا، فرض کرو پودے میں پانی ڈالنا تھا، تو آپ نے کہا بہہ جائے گا تو میں اسی میں جمع کر لیتے ہیں، اس وضو بھی کر لیتے ہیں اور اسی میں جمع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کلی نہیں کر رہے اس کے اندر، ناک نہیں صاف کر رہے، لیکن ہاتھ دھو لیتے ہیں. اب وہ جو ہاتھ پہ جو پانی لگا، ہاتھ سے لگتے ہوئے جو برتن میں گیا، وہ مستعمل پانی ہے. صحیح ہے. اب پاک تو وہ ہے کیونکہ ہاتھ پاک تھا، ہاتھ پہ کچھ بھی ایسی چیز نہیں لگی تھی. اب لیکن وہ ہو چکا ہے مستعمل. ہاں، اس کے احکامات پڑھیں گے. یہ مستعمل پانی دیکھیں پاک ہوتا ہے. بس یہ ہو گیا کہ اس کے اندر دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رہی. یعنی اس سے اب جو برتن میں جمع ہوا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوا. ہاں، یہ دو چیزیں. البتہ ویسے اگر بدن یا کپڑے پر نجاست حقیقی لگی ہوئی بھی ہو، منی لگی ہے یا کوئی ایسی نجاست لگی ہے، تو اس پانی سے اس کو دور کر سکتے ہیں. ہاں، ایک بات. پھر اگر وضو پر وضو کر لیا، وضو پر وضو، کبھی کبھی ہوتا ہے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ وضو کرنے سے گناہ دھلتے ہیں، تو سوچا کہ بھائی میں وضو کی نیت سے پھر دوبارہ سے وضو کر لیتا ہوں. تو اگر وضو پر وضو کیا اور اس میں جو ہے وہ سب اس کی نیت بھی تھی، ثواب کی نیت بھی حاصل کرنے کی تھی، ٹھیک ہے. تو فرض کرو ثواب کی نیت نہیں تھی، ہے تو اب یہ پانی مطہر رہے گا، ٹھیک ہے. اور جو سوال آپ کے ذہن میں ابھرا ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا جب ہمارا کوشچن آنسر سیشن ہوگا. تو اس کے آگے اب ہم چلتے ہیں. یہاں پر ایک ہیڈنگ ہے متا یسیر الماء مستعملا. پانی مستعمل کب ہوتا ہے؟ یہ لکھیے گا آپ ہیڈنگ کے نیچے.
تو آگے اس کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے. وَيَسِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا، اور پانی مستعمل ہو جاتا ہے بِمُجَرَّدِ انفصالِهِ، صرف اس کے جدا ہوتے ہی، عن الجسدی، جسم کے ساتھ، جسم کے ساتھ جدا ہوتے کے ساتھ ہی وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے. چوتھا ٹاپک. اچھا پہلے جسم کے ساتھ جدا ہوتے والی بات بتاؤں آپ کو کہ پانی جب بدن پہ لگے گا، ٹھیک ہے، اب فرض کریں غسل کرتے وقت پانی بدن پہ لگتا ہے تو نا، لگ کے پھر نیچے گر رہا ہوتا ہے اور بہہ کے چلا جاتا ہے. تو اب اگر مثال کے طور پہ کسی جگہ وہ ٹھہر جائے ہے تو بس اب وہ مستعمل ہے، یعنی وہ جسم سے لگ کر نکلا ہے نا وہ، تو وہ مستعمل ہے. اور اب وہ جمع ہوا پانی ہے، فرض کرے ٹب میں جمع ہوا ہے، اب اس سے یہ نہیں کر سکتے کہ اب اس سے کوئی وضو کر لے یا غسل کر لے. اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بھائی بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے پھلوں کا بھی جوس ہوتا ہے، وہ بھی تو پانی ہوتا ہے، پھلوں میں سے نکلتا، درخت میں سے بھی پانی نکل رہا ہوتا ہے. اس پانی کا کیا حکم ہونا چاہیے؟ تو آگے ہیڈنگ آئی ہے کہ مالا یجوز بہ الوضوء من المیاہ. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کس پانی سے، یا کیونکہ میاہو لکھا ہے نا تو پانیوں کہیں، کن پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، یہ ترجمہ لکھیں. اس کے بعد لکھا ہے ولا، اب بتائیں گے نا، ولا یجوز بماء شجر و ثمر، اور وضو کرنا جائز نہیں ہے درخت اور پھل کے پانی سے، اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. ولو خرج بنفسه، چاہے وہ پانی خود بخود نکلا ہو، من غیر عصر، بغیر نچوڑے ہوئے، فی الازہری، ظاہر قول کے مطابق، یہ لکھنا ہے آپ نے. اور رہی بات ظاہر قول کے مطابق، وہ ابھی بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ظاہر قول. ولا بماء زال طبعه، اور نہ اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے جس کی طبیعت زائل ہو چکی ہو، بالطبخ، پکانے سے، او بھی غلبتی غیر ہی علیہ، اور یا کسی دوسری چیز کے اس پانی پر غلبہ حاصل کرنے کی وجہ سے. کیا بات ہوئی ہے، اس کو سمجھے ذرا. دیکھیں، پانی کی اپنی ایک اصلی طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ سے پوچھیں بھائی پانی کا رنگ کیا ہوتا ہے، آپ کہیں گے پانی کا تو کوئی رنگ نہیں ہوتا، پانی پانی کے رنگ کا ہوتا ہے، یا یوں کہیں ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. اب اب اگر اس کے اندر کوئی چیز مل جائے رنگ والی، ہے نا، تھوڑی سی، تو رنگ تبدیل کر دے اگر، تو یہ سارا مسئلہ ہے کہ اب آپ نے وضو کرنے کے لیے پاک پانی ہے، لیکن پاک ہے، وضو نہیں کر سکتے. اچھا مستعمل بھی نہیں ہے، مستعمل کا تو بتا دیا، مستعمل پانی سے نہیں کر سکتے. اب یہ والا آ رہا ہے جو کہ مستعمل بھی نہیں ہے پھر بھی وضو نہیں کر سکتے. تو یہ کہلاتا ہے دراصل مائع مقید. ہاں، یعنی وہ پانی جو اپنی اصلی طبیعت پر نہ ہو، اپنی اصلی شکل میں نہ ہو، بلکہ اس پانی کے ساتھ کوئی ایسی چیز مل گئی ہو جس نے اس کو تبدیل کر دیا ہو. تو اس لیے دیکھیں، درخت سے جو نکلا ہوا پانی ہے نا، اس کو پانی ہی نہیں کہتے، آپ اس کو کہتے ہیں عرق، یا آپ کہتے ہیں رس، یا آپ کہتے ہیں جوس. جیسے پھل سے نکلا ہوا پانی، پھل سے نکلا ہوا پانی اگر آپ کے سامنے کسی، جیسے اورنج جوس ہے، اگر اورنج سے نچوڑ کے اگر گلاس بھر کے دیا جائے، پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پانی ہے. صحیح ہے، اس لیے اس کو مطلق نہیں کہہ رہے، اس لیے مقید کہہ رہے ہیں. تربوز کا پانی ہے، انگور کا پانی ہے، یہ کہتے ہیں نا، صرف پانی تو نہیں کہتے. تو پھر ایسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے
اور یہ جو لکھا ہے نا کہ فل ازہری، فل ازہری سے مراد یہ ہے کہ جب کبھی علماء کرام کا اختلاف ہوتا ہے کسی معاملے میں، تو اس میں جو درست قول ہوتا ہے، جو راجح قول ہوتا ہے، یہ وہ قول ہے. تو طے یہ فائنل یہ ہو گیا کہ بس اس سے وضو کرنا درخت کے اور اس سے آ، پھل کے نکلے ہوئے پانی سے تو وضو کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو پکانے والی بات ہے، پانی کو اتنا پکایا کہ وہ پانی ہی بدل گیا، کہ ایسے پانی سے کہ اس کی طبیعت ہی پکانے کی وجہ سے ہو گئی. اور دو باتیں لکھی ہیں، ایک تو پکانے کی وجہ سے پانی کی طبیعت، طبیعت سے مراد شکل. ابھی طبیعت کا مطلب بتاتا ہوں، طبیعت کیسے ہوتی ہے. تین چیزوں سے پانی کی طبیعت تبدیل ہوتی ہے. وہ تین چیزیں ہوتی ہیں، یعنی پانی کا رنگ، پانی کا ذائقہ، اور پانی کی خوشبو یا بو. تو اب اسی لیے میں طبیعت یہاں لکھا ہے انہوں نے. طبیعت پکانے سے کیسے بدل جاتی ہے کہ فرض کریں کہ اگر پانی میں نا کوئی ایسی چیز ہو جو کہ پاک چیز ہو بے شک، وہ ڈال کر پکائی گئی، اور اس سے کوئی ایسا میل ویل دور کرنے کے لیے نہیں. جیسے مثال کے طور پہ یار چنے اور مسور کی دال ہوتی ہے، پانی میں اس کو ڈال کر پکا لیا گیا، تو اب وہ جو پانی ہے وہ پانی تو نہیں رہا. ٹھیک ہے، وضو کرنا اس سے اب نہیں جائز ہوگا، اور غسل کرنا بھی اس سے جائز نہیں ہوگا. چاہے اس کے پانی کی جو بہنے کی صلاحیت ہے وہ چاہے باقی رہے نہ رہے، پانی کا پتلا پن گاڑھا ہو جائے یا نہ ہو جائے، پتلا ہی رہے. کیونکہ اس طرح مل جانے سے یہ جو دال کا جو وہ شوربہ جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس پر اس کو پانی کا نام نہیں دیا جا سکتا. یہ ہوتا ہے مائع مقید. میں نے نوٹس دیے میں اس میں بھی مائع مقید لکھا ہوا ہے. اچھا، جو دوسری صورت ہے نا، یہ غلبے والی بھی، غلبتی غیر ہی علیہ، تو یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال کر پکائی کہ جیسے مثال کے طور پہ بیری کے پتے ہیں، ہلکا ہلکا گرین ہو جاتا ہے. تو اس مطلب یہ تو اگر اس سے یہ ہے بیری کے پتے، تو اس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے. لیکن اگر اس پانی میں جو رقت ہے، پانی کا اپنا ایک پتلا پن ہوتا ہے، اور اس کی بہنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ پانی کہیں ڈال دیا جائے تو وہ بہہ جاتا ہے. اگر وہ باقی نہ رہی، ویسے بیری کے پتوں سے تو نہیں رہتی، وہ بیری کے پتوں سے تو ایسا فرق نہیں پڑتا، پانی پتلا ہی رہتا ہے اور پانی بہنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. تو بالفرض اگر ایسا ہو گیا کہ گاڑھا ہو گیا اور اس کا بہنے کی صلاحیت رک گئی، پانی ڈالا اب بہہ نہیں رہا ہے، اتنا گاڑھا ہے، تو اس طرح نا اگر جب پانی میں کوئی دوسری چیز ڈالی گئی تو اس چیز کے غالب آ جانے کی وجہ سے ہی تو ایسا ہوا. غالب آ جانے کی وجہ سے ایسا ہوا نا، تو پانی کی طبیعت اصلیہ زائل ہو گئی، اس کو کہتے ہیں. اب اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، اور اس پہ اب غلبے کا حکم لگایا جائے گا کہ ریشو اس چیز کا زیادہ ہو گیا ہے، اس چیز کا جو ڈالی گئی پانی کے اندر. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں پانی میں ڈالی جاتی ہیں نا، تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لکوڈ ہوتی ہیں، ہے نا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹھوس چیزیں بھی ہوتی ہیں. ٹھوس کو کہتے ہیں جامد. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ غلبہ ہوتا کیسے ہے، وہ آپ کو آگے سمجھاتا ہوں میں. اگر پانی کی طبیعت زائل ہو گئی تو وضو ناجائز، اور اگر زائل نہ ہوئی تو وضو جائز. آگے چلیں. تو ہیڈنگ ڈالیں گے ضابط الغلبتی. میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ ایک سیشن روکوں اور ایک لمبی ویڈیو ہو گئی نہ ہو تو نیا ریکارڈ کروں، لیکن چلے یہ مقید والا ذکر پورا مکمل کر لیتے ہیں، ایک بات کرتے ہیں. ضابط الغلبتی، غلبے کا قاعدہ کیسے پتہ چلے گا کہ غلبہ ہو چکا. تو دیکھیے بیٹا، والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات باخراج الماء عن رقته وسیلانه. اور غلبہ ٹھوس چیزوں کے ملنے میں پانی کا نکل جانا ہے، اس کے پتلے پن اور بہنے سے. ہاں. ولا یضر
تغیر اوصافہ کلھا بجامد، اور نقصان نہیں دیتا ہے اس کے تمام اوصاف کا بدل جانا اور ٹھوس چیز کے سبب سے، گزافرانی، جیسے کہ زعفران، بفاکہۃ، پھل، و ورقی شجر، درخت کا پتا. یہ تو لکھنا تھا آپ نے، عربی عبارت اور جو ابھی ترجمہ بتایا ہے. ٹھوس چیز کا پانی میں مل جانا یہ بتایا ہے. اب اس کی ایکسپلینیشن سنیں. دیکھیں اگر پانی میں کوئی جمی ہوئی چیز، جامد ٹھوس چیز مل گئی، جیسے کہ زعفران ہے یا کوئی پھل ہے ثابت، یا درخت کے پتا ہے جیسے، تو اب دیکھا جائے گا کہ ان چیزوں کے ملنے سے پانی کی جو طبیعت ہے، یعنی جیسے کہ اس کا پتلا ہونا، رقت ہونا، رقیق ہونا، یہ جو رقت ہی لکھا ہے، کیا وہ ختم ہو گیا؟ اس کی رقت پہ فرق پڑا؟ یہ دیکھا جائے گا. وہ کیسے دیکھا جائے گا؟ ایسے کر لیں کہ اگر کپڑے میں ڈال کر اس پانی کو چھانا جائے تو اس میں سے نکلے، سارا نکل جائے، تو اس کا مطلب ہے پانی کے پتلے پن پر کوئی فرق نہیں پڑا. اور یہ جو لکھا نا سیلانی ہی، اس کا مطلب ہوتا ہے بہنے کی صلاحیت. بہنا کیا ہوتا ہے؟ بہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کسی عضو پر ڈالا جائے، کسی پر، تو بہہ جائے، بہہ سکے. تو دیکھیے اگر ٹھوس چیز کوئی ڈالی پانی کے اندر ہے جی، اور اس کے ڈالنے سے پانی پتلا ہی رہا اور اس کی بہنے کی صلاحیت پہ کوئی فرق نہ پڑا، اس کو غلبہ نہیں کہیں گے اور وہ پانی جائز رہے گا. لیکن اگر یہ رقت اور سیلان ختم ہو گیا تو کہلائے گا کہ دوسری چیز نے پانی پر غلبہ حاصل کر لیا. اس کو کہتے ہیں غلبہ. ہاں. اور پھر اب اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوگا. ہاں. اور جو میں نے ابھی بتایا کہ اگر ٹھوس چیز کے ملنے کی صورت میں پانی کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ اس کی پتلا پن اور اس کا بہنے کی جو صلاحیت ہے وہ باقی رہی، تو اس سے پھر وضو بھی جائز ہے اور غسل بھی جائز ہے. ہاں. پھر اور چونکہ وہ پاک چیز تھی تو اب چاہے پانی کا جو رنگ اور اس کا ذائقہ اور اس کی خوشبو بدل بھی جائے تب بھی جائز رہے گا. اچھا یہ تو ٹھوس چیز کی بات تھی. اب آگے نمبر 2 لکھا ہے والغلبۃ فی المائعات. اس کا ترجمہ لکھیں کہ مایا چیزوں کا غلبہ. تو عبارت یوں بن رہی ہے کہ والغلبۃ فی المائعات بظہور وصف واحد من مائع لہو وصفانی فقط. ترجمہ لکھیں کہ اور غلبہ بہنے والی چیزوں میں ایک وصف کے ظاہر ہونے سے ہے، اس بہنے والی چیز میں جس کے صرف 2 وصف ہوتے ہوں. کل لبنی، جیسے دودھ، لہ اللون، دودھ کا رنگ ہوتا ہے، و طعم، اور ذائقہ ہوتا ہے، ولا رائحۃ لہو، اور اس کی خوشبو نہیں ہوتی. یا لکھیں کہ اور اس کی بو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ابھی جب لکھ چکے ہوں، یعنی ابھی تو لائیو کلاس چل رہی ہے، ابھی نہیں لکھیں. یہ میں ریکارڈنگ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لکھیں جب آپ ریکارڈنگ سن رہا ہوں. ابھی جلدی جلدی لکھنے کی کوئی کوشش نہ کریں. اچھا تو اب یہ بات کیا ہوئی ہے؟ یہ جو بات ابھی ابھی پڑھ دی، اتنی مشکل بات. ابھی بتایا تھا، سنیں توجہ سے، ابھی بتایا تھا پانی کے تین ہوتے ہیں پراپرٹیز. ایک تو پانی کا رنگ ہوتا ہے، جو پانی کا رنگ ہے اس کو لون کہتے ہیں. اور ایک پانی کا ذائقہ ہوتا ہے جس کو طعم کہتے ہیں. اور ایک پانی کی بو ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، جس کو رائحہ کہتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مایا تو ہوتی ہیں، لکوڈ ہوتی ہیں، مایا ہوتی ہیں،
لیکن ان میں نا تینوں چیزیں نہیں ہوتی، ان میں بس یہ ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ان میں یعنی دو وصف ہوتے ہیں. جیسے کہ دودھ ہے نا، دودھ. تو اب دودھ کی کوئی اسمیل تو نہیں ہوتی، دودھ کی خوشبو نہیں ہوتی. آپ اگر کہیں کہ نہیں ہوتی ہے دودھ کی خوشبو، لیکن بہرحال کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ دودھ کی خوشبو نہیں ہوتی. تو دودھ کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ ایک ایسا مایع ہے، یہ ایک ایسا لکوڈ ہے جس کے صرف دو ہی وصف ہوتے ہیں، وصفانی فقط. اس کے صرف دو ہی وصف ہوتے ہیں دودھ کے. تو اور یہ آپ کو پتا نا لکوڈ ہے، تو لکوڈ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ وہ چیز جو پانی کے اندر ملا دی آپ نے، وہ بہنے والی ہے، جیسے کہ دودھ کو ذہن میں رکھیں، تو اب دیکھا جائے گا کہ بہنے والی چیز جو پانی میں ملی وہ کتنے اوصاف رکھتی ہے، وہ خود کتنے اوصاف رکھتی ہے. اگر وہ دو پراپرٹیز رکھتی ہے، جیسے کہ دودھ ہے، اس میں بس دو چیزیں نا، ابھی بتایا، رنگ ہوتا ہے، یعنی اس کا سفید رنگ ہوتا ہے، اور مزہ ہوتا ہے، ذائقہ اس کا. اور تیسرا جو وصف ہوتا ہے مایا کا، لکوڈ کا، وہ اس میں نہیں ہے. تو کہا جائے گا کہ دودھ ایک ایسا لکوڈ ہے جس کے دو یہ اوصاف ہوتے ہیں. لہذا اگر ان دو اوصاف میں سے ایک وصف پانی کے اندر جذب ہو جائے یا سرائیت کر جائے تو اس کو پھر کہیں گے کہ غلبہ ہو گیا، غلبہ ہو گیا. دیکھو ایک بالٹی پانی ہے نا، اس میں ایک بوتل کا ڈھکن دودھ ڈالا، پتہ ہی نہیں چلا، کوئی بالٹی کا پانی کا رنگ نہیں بدل گیا، تو کہیں گے کہ غلبہ نہیں ہوا. صحیح ہے. لیکن اگر فرض کرو 1 لیٹر دودھ ڈال دیا ایک بالٹی میں، تو پوری بالٹی کا پانی وائٹ ہو گیا. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ اس رنگ تبدیل ہو گیا. رنگ تبدیل ہوا، ایک وصف تبدیل ہوا، اب وہ پانی نہ رہا. اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے، نہیں ہے. اس کو غلبہ کہتے ہیں. جو غلبے کی ایک اور صورت لکھی ہے، غلبے کی ایک اور صورت لکھی ہے، سرکے کی مثال آئے گی کہ وہ بظہوری، یہ غلبے کی بات ہو رہی ہے. اب آپ نے اس عبارت کو سننا ہے اور اس کا ترجمہ جو میں بتا رہا ہوں اس کو لکھنا ہے. وہ بظہوری وصفین مما علم لہو ثلاثۃ کل خلی. ترجمہ: اور دو وصف کے ظاہر ہونے سے اس بہنے والی چیز میں جس کے 3 وصف ہوتے ہیں، جیسے سرکہ. اب اس کو سمجھیں، اور سمجھیں کیا سمجھیں. ابھی جو دودھ والی مثال تھی پانی کے اندر داخل ہونے کی، دودھ تھا 2 وصف والا. اب پانی میں ڈالا جا رہا ہے ایک ایسا مایا، ایک ایسا لکوڈ جس کے اندر تینوں چیزیں ہوتی ہیں. ہاں، وہ تینوں صاف ہوتے ہیں. تو وہ تو اگر مطلب ایسی شے جو پانی میں ملی اس کے تینوں وصف ہوں، جیسے سرکہ، اس میں 3 وصف ہیں نا، رنگ، بو، مزہ. تو ان تینوں وصفوں میں سے 2 وصف پانی میں سرایت کر جائیں تو آپ کہیں گے غلبہ ہو گیا. ہاں، اب غلبہ ہو گیا، یعنی یا تو رنگ اور بو، یا رنگ اور ذائقہ، ٹھیک ہے، یا بو اور ذائقہ، تو کہیں گے غلبہ ہو گیا. اب پھر بس وہی حکم لگ جائے گا کہ اب اس سے وضو اور غسل جائز نہیں. ایک بات سمجھ لیں، اگر سرکہ ڈال دیا اتنا پانی میں، یہ سمجھیں ذرا توجہ سے، سرکہ ڈال دیا پانی میں اور کسی نے چکھ کر بتایا کہ لگ رہا ہے اس میں سرکہ سرکہ ملا ہوا ہے، لیکن سرکہ تو پانی کے رنگ کا ہوتا ہے، تو رنگ تو تبدیل نہیں ہوگا پانی کا. اگر یہ وائٹ وہ ٹرانسپیرنٹ والا سرکہ، اور بھی ہوتے ہوں گے کلر والے، ان کی بات نہیں کر رہا میں، ان کی بات کر رہا ہوں جو یہ والا سرکہ ہے. تو اگر یہ ڈال دیں گے تو رنگ تو نہیں تبدیل ہوگا. اور اگر سونگھنے سے پتہ چلے کہ بھئی سرکے کی اسمیل بھی نہیں آ رہی ہے، لیکن چکھنے سے پتہ چلا کہ لگ رہا ہے اس میں سرکہ ملا ہوا ہے، تو کتنے وصف تبدیل ہوئے؟ ایک.
تو اب اگر ایک وصف تبدیل ہوگا نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر غلبہ نہیں کہلائے گا، پھر غلبہ نہیں کہلائے گا. ایک وصف کے صرف ایک وصف کے بدل جانے سے غلبہ نہیں کہلائے گا. تو پھر وضو بھی جائز ہو جائے گا اور غسل بھی جائز ہو جائے گا. غلبے کو آج مکمل کر لیتے ہیں. غلبے کی بات کو میں آپ کو عبارت دکھا دوں. یہ سرکے کی بات ہو گئی. اب غلبے کا جو اعتبار ہے، جس کا ایسی کوئی چیز لائے نا جس کا کوئی مطلب وصف ہی نہ ہو. تو پہلے دو کی بات کی، پھر تین کی بات کی، اب دیکھیں جس کا کوئی وصف نہ ہو. دیکھیں ابھی پہلے صرف ابھی لکھیں اور لکھ لیں اور صرف اور اس کا ترجمہ لکھ لیں. عبارت عربی کی پوری ایسی ہی لکھنی ہے اعراب سمیت. والغلبۃ فی الماء الذی لا وصف له. اور غلبہ ایسی بہنے والی چیز میں. سر آپ کی وائس نہیں آ رہی. اب انشاءاللہ آواز آ رہی ہوگی. دیکھیں والغلبۃ فی الماء الذی لا وصف له. اور غلبہ ایسے بہنے والی چیز میں جس کا کوئی وصف ہی نہ ہو. ترجمہ اس طرح لکھیں: اور غلبے کا اعتبار اس بہنے والی چیز میں جس کا کوئی وصف ہی نہ ہو. کل ماء المستعمل، جیسے کہ ماء مستعمل. و ماء الوردی ورد المنقطع رائحتی. اور گلاب کا پانی کہ جس کی بو ختم ہو چکی ہو. تکون بالوزن، وزن سے ہوگا. فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برتل من الماء المطلق لا يجوز به الوضوء. تو اگر مل جائیں مستعمل پانی کے دو رطل مطلق پانی کے ایک رطل میں، ہاں، تو نہیں جائز ہوگا اس سے وضو. وبعکس ہی جاگا، اور اس کے عکس کی صورت میں جائز ہے. یہ کیا بات بتا دی میں نے، سن لیں. دیکھیں اب پانی میں ایک ایسی چیز داخل ہو گئی جس کے اندر کوئی وصف ہی نہیں ہوتا. ہاں، جیسے مثال نہیں ہوتا اس میں کوئی وصف. جیسے دودھ میں تھا نا، تو دودھ میں کیا تھا؟ ایک وصف تھا رنگ اور ایک اس کا ذائقہ. مثال کے طور پہ جامع شیریں یا روح افزا ہے، وہ اگر پانی میں ڈال دیں تو اس کے بارے میں اگر کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے کہ اس میں تو تینوں ہوتے ہیں، اس میں تو رنگ بھی ہوتا ہے، اس کی تو خوشبو بھی ہوتی ہے، اس کا تو ذائقہ بھی ہوتا ہے نا. اب جو ذکر آ رہا ہے، اب اس چیز کا ذکر آ رہا ہے جو پانی میں مل گئی. مایا چیز ہے، لکوڈ چیز ہے، پانی میں مل گئی، لیکن ایسی لکوڈ چیز ہے اس کا کوئی وصف ہی نہیں ہے. ایسا کون سا ہوتا ہے جس کا کوئی وصف نہیں ہوتا؟ تو ایسا ہوتا ہے نا مائع مستعمل. مائع مستعمل ہوتا ہے نا. ہاتھ دھونے کے لیے منگوایا تو انہوں نے اوپر سے پانی ڈالا، نیچے پیالہ رکھا ہوا تھا، بڑا پیالہ یا پتیلا، اس میں وہ جمع ہو گیا مائع مستعمل. ٹھیک ہے. تو اب مائع مستعمل اگر اس نارمل والے پانی میں داخل ہو جائے ہے بھائی. دوسری چیز کیا بتائی؟ ارک گلاب. دیکھا نا ارک گلاب، لیکن ہوتی اصل میں ارک گلاب میں ہوتی ہے خوشبو. لیکن رکھے رکھے بعد مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ارک گلاب پرانا ہو جاتا ہے تو اس کی خوشبو ہی ختم ہو جاتی ہے. تو بات ہی ختم ہو گئی. ایک ہی تو اس کے اندر تھا وصف، وہ تھی اس کی خوشبو، ورنہ ارک گلاب تو تھا پانی کے رنگ کا ہے. اب وہ اگر اس پانی میں مل جائے تو کیا اس کو غلبہ کہیں گے کہ جس کی کہ خوشبو ختم ہو گئی ہو، کہ اس میں بھی اب کوئی وصف باقی نہ رہا؟
تو دیکھو بیٹا یہ جو دو چیزیں بتائی ہیں مائع مستعمل یا عرق گلاب، اگر یہ مطلق پانی میں مل جائے تو اب غلبے کا اعتبار کس حساب سے ہوگا؟ وزن کے اعتبار سے ہوگا. ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وزن دیکھا جائے گا کہ کیا زیادہ ہے. اگر مثال کے طور پہ مائع مستعمل وہ فرض کرو کہ 2 گلاس ہیں ٹھیک نا، اور 1 گلاس وہ مائع مطلق ہے. تو اب اگر جگ میں 1 گلاس مائع مطلق ہے اور 2 گلاس ڈال دیے اس میں مائع مستعمل کے، تو کہیں گے غلبہ ہو گیا. یا عرق گلاب جس کی کہ خوشبو ختم ہو گئی تھی، وہ 2 گلاس ڈال دیے اس میں جس میں 1 گلاس تھا، تو کہا جائے گا کہ اس کے اندر 1 گلاس تو اوریجنل پانی تھا اور 2 ڈال دیا آپ نے اس میں یہ والے عرق گلاب کے یا وہ والے، تو کہیں گے غلبہ ہو گیا. اب جب غلبہ ہو جائے گا نا تو آپ کو پتا ہے پھر وضو جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر برابر برابر ہوا تو بس پھر نہیں ہے. اور اگر مائع مطلق زیادہ ہوا تو پھر کوئی غلبہ نہیں ہے، تو پھر وضو اور غسل جائز ہوگا. ویسے یہاں پر جو ہے نا جو یہ لکھا تھا نا آپ نے اس سے ابھی نے ترجمے میں کیا لکھوایا تھا، کہاں گیا لفظ رتل؟ تو رتل یہ جو لکھا نا رتلانی، یہ 2 رتل ہے. رتلانی کا مطلب 2 رتل، اور رتل یہ والا جو برتلن لکھا ہے یہ 1 رتل. ٹھیک ہے، یہ کیا چیز ہے اصل میں؟ پرانے زمانے کا ایک وزن کرنے کا ایک وہ ہے. تو 400 گرام اس کا ہوتا ہے، 400 گرام کا ہوتا ہے یہ، راؤنڈ فگر میں بتایا ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر مثال کے طور پہ ایک جگ ہے اس کے اندر 400 گرام نارمل پانی ہے، تو اس میں اگر 800 گرام ڈال دیا جائے مائع مستعمل، اس کو کہیں گے غلبہ. بس اس سے پھر وہ جائز نہیں ہوگا وضو. بس میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے آج کے لیے. غلبہ بتا نہیں، غلبہ ایک بات رہتی نا، ور رابع، ور رابع چوتھی، ماء نجسن، وہ جو 5 اقسام پانی کی بتائی جا رہی تھی. دکھاؤں آپ کو دوبارہ سے؟ جی چلے چھوڑیں، آپ لکھ رہے ہیں نا، لکھتے لکھتے آپ کو خود ہی اوپر چلے جائے گا جہاں پہ بتایا تھا کہ پانی کی 5 اقسام ہوتی ہیں. 3 بتائی تھی نا، تو 30 کے بعد چوتھی آ رہی ہے ماء نجس. نجس کہتے ہیں بھائی ناپاک کو. بات ہی ختم ہو گئی. اس کا نام ہی ایسا ہے کہ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو ہے ہی ناپاک پانی. یوں کہیں کہ اور چوتھا، یہ کہیں کہ اور پانی کی چوتھی قسم، یہ لکھیں، ہاں یوں لکھیں، اور پانی کی چوتھی قسم ماء نجس، ناپاک پانی ہے. وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، اور یہ وہ پانی ہے کہ جس میں نجاست گر گئی ہو. وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيلًا، اور یہ پانی یا تو ٹھہرا ہوا قلیل ہوتا ہے، او یا جارین، جو جاری ہوتا ہے، وظہر فیہ اثرها، کہ جس میں اس نجاست کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اور پھر اس کو اس کے ساتھ ملا کے ایکسپلین کرتے ہیں. اسکرین پہلے میں آپ کو پوری شو کر دوں. کہ یہاں پہ ایک ورڈ آیا تھا قلیل، پھر آ رہا تھا جاری، یہ بھی اسی کو یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں. اور ٹاپک آ رہا ہے جس کے تحت آئے گا یہ خامس، الماء القلیل، قلیل پانی. والقلیل ما دون عشر فی عشر، اور قلیل پانی
وہ پانی ہے جو دہ در دہ ہو، دال ہے۔ فینجسو، تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ وَإِلَّمْ يَظْهَرْ أَثْرُهَا فِيهِ، اگرچہ نہ ظاہر ہوا ہو ناپاکی کا اثر اس پانی میں۔ والأثر طعم او لون او ریح، اور اثر مزہ، مزہ نہیں لکھیں، ذائقہ لکھیں، ذائقہ اور رنگ اور بو ہے۔ والخامس ماء مشکوک فی طہوریتہ، اور پانچویں وہ پانی کی قسم ہے کہ شک کیا گیا ہے اس کے پاک کرنے والا ہونے میں۔ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْحِمَارُ، اور یہ وہ پانی ہے کہ جس میں سے کسی گدھے نے پی لیا ہو، او بغل، یا خچر نے۔ ہاں، اب دماغ گھوم گیا ہوگا آپ کا، اب سنیں یہ جو چوتھی یہاں سے کہ دیکھیں بھائی، اگر پانی میں نا کوئی ناپاک چیز گر جائے، تو ابھی تک تو دودھ ملا رہے تھے، روح افزا ملا رہے تھے، یہ ملا رہے تھے، سرکہ ملا دیا تھا، عرق گلاب ملا دیا تھا، مائع مستعمل ملا دیا تھا، وہ سب سمجھ میں آ گیا۔ اب جو چیز گری ہے نا، وہ ہے ناپاک، نجس، وہ نجس ہے، نجس۔ تو مثلا پیشاب یا شراب، شراب بھی ناپاک ہوتی ہے۔ تو دو باتیں ہیں، یا تو وہ بہنے والی ہوگی چیز، یا وہ ٹھوس چیز ہوگی۔ تو اگر وہ بہنے والی چیز ہے اور قلیل ہے، قلیل، تو پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے یعنی پانی اگر قلیل ہو، وہ چیز نہیں، پانی قلیل، ابھی بتاتے ہیں قلیل پانی کسے کہتے ہیں۔ تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے پانی کے اندر اس پیشاب کا یا شراب کا یا جو بھی ناپاک چیز ہو رہی ہے اس کے اندر چاہے اس کا ناپاکی کا اثر ظاہر نہ ہو، یعنی ناپاکی کا اثر سے مراد یہ کہ اس ناپاکی کا رنگ، اس ناپاکی کی بو، اس ناپاکی کا ذائقہ اس میں ظاہر نہ ہو، چاہے، کیونکہ وہ پانی قلیل تھا نا، تو قلیل پانی ہونے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں، ابھی بتاتے ہیں قلیل کسے کہتے ہیں۔ اور اگر پانی ہو کثیر، کثیر پانی، یا پانی ہو جاری، جاری پانی، بہنے والا، بہہ رہا ہے، نہر بہہ رہی ہے، جا رہی ہے، اس میں اگر کوئی ناپاکی گر جائے ہے جی، اور ناپاکی کا اثر ظاہر نہ ہو، اس صورت میں وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اب نیچے جو بات بتائی گئی ہے نا کہ قلیل کب ہوتا ہے پانی اور کثیر کب ہوتا ہے، بس یہ سن کے آپ لوگ جائیں۔ ہاں، قلیل کب ہوتا ہے اور کثیر کب ہوتا ہے۔ تو یہ جو دہ در دہ، یہ والی بات ہے، اس کو یوں سمجھ لے، بلکہ نوٹ کر لیجیے گا، 225 مربع فٹ ہے نا، 225 مربع فٹ۔ ویسے دہ در دہ کا مطلب ہے 10 ہاتھ، 10 ہاتھ لمبا، 10 ہاتھ چوڑا، کوئی حوض ہو نا، ٹینک، تو 10 ہاتھ لمبا، 10 ہاتھ چوڑا، 10 ہاتھ سے آپ بول دیں گے 10 گز، لیکن جو ایکوریٹ اس کی جو پیمائش ہے، میجرمنٹ، وہ ہے 225، 225 اسکوائر فٹ۔ وہ ہونا اگر، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے ہو کم سائز اس کا، تو اس کے اندر پانی کو کہیں گے وہ قلیل پانی ہے۔ ہاں، تو دہ در دہ سے جو کم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قلیل پانی، اور جو دہ در دہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کثیر پانی۔ ٹھیک ہے، اب وہ دہ در دہ سے زیادہ ہوا تو تب بھی وہ کثیر ہی رہا۔ تو قلیل پانی کے اندر اگر گرے گی، پانی کو ناپاک کر دے گی نجاست، اور کثیر پانی جو کہ دہ در دہ ہے یا دہ در دہ سے زیادہ ہے،
اس میں اگر گرے گی نا تو پھر پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اور جو آخری بات بتائی بھائی، ایک مشکوک پانی ہوتا ہے، گدھے نے پی لیا، جیسے پتا ہے کہ گدھے نے پی لیا، یا جو ایک خچر ہوتا ہے جو گدھے جیسی شکل کا ہوتا ہے، تو اس نے اگر پی لیا، گھوڑے کی بات نہیں ہو رہی، گدھے کی یا خچر کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب اس پانی، دیکھو پانی ناپاک نہیں ہوا گدھے کے پینے سے، پانی ناپاک نہیں ہوا، لیکن اس پانی کی یہ والی جو صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کسی کپڑے کو، کسی کسی انسان کے جسم کو نہ اس کو وہ کر دے، پاک کر دے والی صلاحیت، وہ ختم ہو گئی، مشکوک ہو گیا۔ مطلب یہ سمجھیں کہ مائع مشکوک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ جھوٹے کو مشکوک کہنے سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ احتیاط، یعنی مطلب یوں سمجھ لیں کہ اس سے وضو نہیں کریں۔ ہاں، کیونکہ یہ کہہ دیا گیا کہ بھئی اس کے متطہر ہونے میں فرق آ گیا، نفی ہو گئی، تو لہذا مائع مشکوک کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ مائع مطلق کے نہ ہونے کے وقت مائع مشکوک استعمال کر لیں۔ ہاں، اس کے بعد وجہ پانی ہی ختم ہو گیا ہے، بالکل پانی نہیں آ رہا ہے، اب ایک وہ ٹب رکھا ہوا ہے اور گدھے نے پیا ہوا ہے اس میں سے پانی، تھوڑا سا دیکھ لیا تھا کہ ہاں بھی گدھے نے پانی پی لیا تھا، اب وہ اتنا بڑا ٹب ہے کہ اس سے باقاعدہ ایک بندہ غسل بھی کر سکتا ہے، تو اس پہ غسل فرض بھی ہوا ہے، اب کیا کریں؟ ناپاک تو نہیں ہے، اتنا تو پتہ ہے وہ پانی، تو پھر یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پھر وہ غسل کر لے، اور ساتھ میں احتیاطاً تیمم بھی کر لے، ہاں، تاکہ بھائی یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ میں پاک ہو چکا ہوں۔ بس، بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔